अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ मसूद रज़ा। इब्तिदा में कराची शहर की और सिंध की बहुत ही अहम और ज़बरदस्त खातून जिन्होंने सेहत के शोबे में बड़ी नुमायाँ खिदमात अंजाम दी, डॉक्टर सीमी जमाली, उनके लिए चंद जुमले कहना चाहता हूँ। आज रज़ा इलाही से उनका इंतकाल हो गया। काफ़ी अरसे से वो अलील थीं, लेकिन अलील होने के बावजूद भी बड़ी बहादुरी के साथ अपनी ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो उनको देख रही थीं। कैंसर से उन्होंने खासी तवील जंग लड़ी और आज वो ज़िंदगी की बाजी हार गईं और खालिक़ हकीकी सजा मिली। वो इतनी ज़बरदस्त खातून थीं कि उन्होंने बदतरीन और नामसाइद हालात में, उन हालात में जब दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी, क़त्ल गारत अपने उरूज पर थी इस शहर के अंदर, उस वक्त जिना हॉस्पिटल जैसे इदारे को न सिर्फ संभाला बल्कि बग़ैर तफरीक़ रंग व नस्ल लोगों की उन्होंने वहाँ पर खिदमत की। और इसी वजह से उनको लोग कहते थे आयरन लेडी, बुलेट लेडी, बम प्रूफ लेडी, और बड़ी बहादुर खातून थीं और उन्होंने इस शहर की बड़ी खिदमत की, मेडिकल के शोबे की बड़ी खिदमत की और आज वो हमसे जुदा हो गई हैं। तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत, अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो मामलात हैं, बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होते चले जा रहे हैं। इसमें जो तहरीक इंसाफ से लोग किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं या सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं सियासत को, उनकी तादाद हर रोज़ बढ़ती चली जा रही है। दर्जनों लोग इमरान खान को छोड़ चुके हैं। इमरान खान को अब लीडरशिप नहीं मिल रही कि वो किससे कम्युनिकेट करें, और बिल आखिर उन्होंने अब एक कमेटी बना दी है कि वो मुज़ाकरात करे हुकूमत के साथ। लेकिन हुकूमत का जो रद्द अमल है, वो हुकूमत की जमात का जो रद्द अमल है वो तो बिल्कुल इसके बरखिलाफ़ है, बरक्स है। हुकूमत बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान मरियम औरंगज़ेब जो हैं, उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात की पेशकश नहीं बल्कि इमरान खान NRO मांग रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि दहशतगर्दों से, मुल्क दुश्मनों से बातचीत नहीं हो सकती। मरियम नवाज़ जो हैं वो तो गद्दार कह रही हैं। तहरीक PDM के जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी कह दिया है कि अब मुज़ाकरात का वक्त नहीं है, हिसाब किताब का वक्त है। तो बातचीत के लिए एक वक्त था जब PDM में शामिल जमातें ये चाहती थीं कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएं और इमरान खान साहब तैयार नहीं होते थे। उस वक्त हम लोग सभी मीडिया में बैठे लोग इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया करते थे कि आप बात कीजिए, आपको शख्सियात से मसला हो सकता है लेकिन ओहदों से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको चेयर से बात करनी है, आपको बात करनी है कायदे हिज़्बी इख्तिलाफ से, आपको पार्लिमानी पार्टियों से, पार्लिमानी पार्टियों के सरबराहों से बात करनी है ताकि आप मुल्क का निज़ाम को चला सकें। रियासत का हिस्सा ही होती है ऑपोजिशन भी, लेकिन इमरान खान इस बात को नहीं समझते थे और वो बातचीत नहीं करते थे। उन्होंने कभी भी शहबाज शरीफ साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, शायद अपने इख्तिदार जब उन्होंने हासिल किया तो एक मरतबा मुसाफा किया था, उसके अलावा कभी उन्होंने बात नहीं की, कभी उनसे हाथ भी नहीं मिलाया। लेकिन आज इमरान खान जो हैं वो बात करने के लिए तैयार हैं और उनके जो मुखालिफिन हैं वो बात करने को आज तैयार नहीं हैं। तो कल इमरान खान जो गलती कर रहे थे, आज वही गलती PDM कर रही है। और हम उस वक्त भी कहते थे कि इमरान खान गलत हैं, लेकिन हम आज कहेंगे कि इस मामले में PDM गलत है। और क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि मुल्क के जो माशी हालात हैं वो इंतहाई दिगरगों हैं। जो सूरत हाल हमें बताई जा रही है वो सूरत हाल दरअसल नहीं है, और मैं बरमला ये बात कह रहा हूँ कि वो सूरत हाल नहीं है। क्यों नहीं है वो सूरत हाल? कि आपको याद होगा आज से चंद माह पहले तमाम ही बैनुल अक़वामी जो मालियाती इदारे थे जो मुल्कों की मईशत को देखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में शरह नमू का जो तखमीना लगाया था वो 5.5 से 6% लगाया था। लेकिन इस वक्त जब ये साल ख़त्म हो रहा है माली साल, तो पाकिस्तान में शरह नमू 0.23% है, 0.29% है, यानी 3% भी नहीं है। तो इस सूरत हाल में हम एक बजट देने जा रहे हैं और बजट जो है उसके लिए हुकूमत का दावा है कि वो अवामी बजट होगा। लेकिन ऐसी हुकूमत जिसके पास 21 अरब रुपए ना हो इलेक्शन कराने के लिए, वो हुकूमत क्या बजट देगी और क्या अवामी मसाइल को हल करेगी? कल ही की आप बात सुने कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कराची तशरीफ़ लाए हुए थे और कराची में उन्होंने जो इधर का एक बड़ा मंसूबा है पानी का, उसका इफ्तिताह किया था और ये इफ्तिताह 5वीं मरतबा किया गया और इसके लिए अब 200 अरब रुपए चाहिए थे। उन्होंने 200 अरब रुपए के इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह तो कर दिया है, लेकिन तमाम ही माहिरीन से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि अगले बजट में तखमीना जो रकम बनती है वो तो रख दी जाएगी, आधी रकम रख दी जाएगी, लेकिन पैसे होंगे नहीं पाकिस्तान के पास। तरक्याती बजट
کہہ تو رہے ہیں کہ 1000 ارب تک لے جائیں گے، لیکن ایسا شاید حکومت کر نہیں پائے گی۔ مہنگائی تقریباً 36% ہے۔ یہ مہنگائی جو ہے یہ جب سے پاکستان بنا ہے سب سے زیادہ شرح مہنگائی کی جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 48% پر ہے، تو بہت برے حالات ہیں۔ اس میں بات چیت کی ضرورت ہے، اس میں نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو بڑے مسائل ہوں گے، آسان نہیں ہوگا۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں، جناب شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ۔ عامر الیاس رانا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار۔ اور جناب دانیال چودھری صاحب میرے ساتھ ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ مہمانوں کی طرف جاؤں، میں آپ کو ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گفتگو کی، جو موڈ نظر آ رہا ہے حکومت کا، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کو کریش کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور بلاول صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی انتقامی سیاست تو نہیں کی، لیکن وزیر اعظم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ کون کون سے موقع تھے آپ کے پاس جہاں آپ اس جماعت پہ پابندی لگا سکتے تھے، اور اب بھی آپ کے پاس کیا موقع ہیں کہ آپ پابندی لگا سکتے ہیں۔ جناب عامر الیاس رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، شعیب شاہین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، دانیال چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عامر بھائی بتائیے گا، بلاول صاحب کی گفتگو بھی آپ سن رہے ہیں، تحریک انصاف کی کشتی سے لوگ اترتے بھی چلے جا رہے ہیں، عمران خان مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں، کافی پہلے سے کر رہے ہیں، اب انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے، لیکن اب ان کے جو اپوزیشن ہے یعنی پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ تیار نہیں ہے بات چیت کرنے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اب حساب کتاب کا وقت ہے، یہ اس غدار سے بات نہیں کریں گے، اس دہشت گرد سے بات نہیں کریں گے، تو یہ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف پرفارمنس ہے اس حکومت کی 14 مہینے کی، معیشت کا جو عالم ہے وہ ہمارے سامنے ہے، آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہے، پاکستان کو زبردست قسم کے ریفارمز کی ضرورت ہے جو بغیر کنسنسس کے ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بات چیت کے دروازے بند کر دیے جائیں تو مستقبل کیا ہے؟ بہت شکریہ مسعود بھائی۔ بات یہ ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں، جیسے میں کہتا تھا 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے، تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے شرکاء آئین قانون کی باتیں کرتے تھے، وہ کے پی کے 90 دن بھول جاتے تھے، اور میں اپنی بات کرتا تھا کہ جو حقائق ہیں مجھے تو اس پہ بات کرنی ہے، اس پہ تبصرہ کرنا ہے، قوت نافذہ پہ بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے۔ نواز شریف صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا بات چیت سے۔ فیصل وابڈا بھی آئے اور انہوں نے کہا جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، وہ بھی کسی کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کو اور ہمیں پتہ ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اور تبصرہ کروں، آج عمران خان صاحب کچھ جرنلسٹوں سے ملے اور میں نے ان سے پوچھا، جب یہ مذاکرات کا نوٹیفیکیشن میرے سامنے آیا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی تھی، تو کوٹ اینڈ کوٹ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے وہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی جو آپ نے دینی تھی، کچھ دن پہلے کہا تھا، انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی آپ کوئی مذاکرات کریں گے چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کوئی مذاکرات حکومت سے نہیں ہوں گے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، جو بات چیت ہوگی وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی۔ اچھا، یہ ایک جن کے لیے بات ہو رہی ہے ان کا جواب ہے، اور جب میں نے یہ پوچھا تو ان صاحب کو یہ نوٹیفیکیشن نہیں پتا تھا، اس جرنلسٹ کو، کہ عمران خان صاحب کو بھی ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے کوئی کمیٹی بنانی ہے، ورنہ وہ اتنی بڑی گیدرنگ میں یہ بات کرتے، یہ آفر کرتے، تو یعنی یہ جو کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، ان میں آدھوں کے اوپر تو ویسے ہی مقدمات ہیں، کوئی ویسے سامنے نہیں آ رہا کہ آپ بچت لینی ہے، ان کی این آر او لینی ہے، نہیں لینی، لیکن ان کی منشا کیا تھی کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ لہٰذا جب مجھے یہ پتا ہے تو سیاستدانوں کو بھی پتہ ہی ہے نا کہ جو ان کے مخالف لوگ ہیں، جرنلسٹ تو سب سے بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، میں نے تو ٹویٹ بھی نہیں کیا اس بات پہ ابھی تک کوئی کہ جی میری کیا بات ہوئی تھی، میں نے کہا میں آپ کے پروگرام میں اس پہ بات کروں گا جب طے تھا آپ سے کہ مذاکرات عمران خان کی نظر میں آج بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہونے ہیں۔ اچھا مگر بھائی پھر کر لیں، ایک چیز اور اس میں لے لیجیے، ابھی گھروں میں بلاول صاحب کو آپ سنا گھس گئے، آپ نے عامر بھائی ابھی بلاول صاحب کو سنا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب آپ نے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ہر مذاکرات کا راستہ جی پوچھیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب وزیر ہوتے ہوئے بھی اور جب اپوزیشن میں تھا اس وقت بھی اور جب وزیر ہوں تب بھی ایک ممبر پارلیمنٹ کو باہر نہیں نکال سکا، میں بے بس تھا۔ وزیر اعظم صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بے بسی کا اظہار تو کل شہباز شریف صاحب نے بھی یہاں پر کیا، بلاول صاحب نے بھی یہاں پر کیا، کیا ان سے مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ کارآمد بھی ہوں گے؟ نہیں، انہوں نے تو یہ، میں نے اب آپ کو یہ بتائی ہے کہ کمیٹی انہوں نے تشکیل نہیں دی حکومت سے مذاکرات کے لیے، مطلب لیٹسٹ بات بتا رہا ہوں نا آپ کو، انہوں نے دیا اسٹیبلشمنٹ سے، تو کر لیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے تو بڑا کھلا سٹانس کیا ہے، آپ نے بات کرنی ہے تو پرائم منسٹر سے کیجیے۔ کیا صدر عارف علوی نے پورا زور نہیں لگایا ہر طرح سے کہ کسی طریقے سے
وہ پرانی محبت ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو حقائق کی طرف آنا نہیں آ رہا. 9 مئی کو آپ وہاں لے گئے اسٹیبلشمنٹ کو جہاں سے اب آپ کو جواب آ رہا ہے کہ جی اب آپ کے لیے یہ راستے ہیں, اب آپ کٹ ٹو سائز ہیں, آپ کے ساتھ اور سختیاں ہوں گی. آپ کی پارٹی کو بنایا بھی اسی طرح گیا تھا, لایا بھی اسی طرح گیا تھا. اب آپ جواب کے بھی منتظر رہیں. میرا نہیں خیال کہ اس پوزیشن میں بیٹھ کے عمران خان نے جو آج کمیٹی تشکیل دی ہے کوئی راستہ بنے گا. میں اور آپ خواہش ظاہر کریں اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ اللہ کرے کہ سیاستدان سے بات کرے, راستہ بنے. عمران خان صاحب کو ٹیلی فون اٹھانا چاہیے, زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف کو کال کرنی چاہیے, مولانا فضل الرحمان کو. وہ پرویز الہی صاحب سے کر سکتے ہیں, وہ شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنا سکتے ہیں, پرویز الہی کو چیف منسٹر اور پارٹی صدر بنا سکتے ہیں. انہیں آج اگر سیاسی عمل بحال کرنا ہے تو ان سب سے اپنے کیے پہ معذرت کرنی ہوگی. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا, اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, وہ تو بنتا ہی ہے کہ آپ نے سارا انگیخت کیا, لوگوں کو لڑایا جھگڑایا, اور آپ نے جب سپریم کورٹ سے نکل کے اگلے دن ہائی کورٹ میں کہا مجھے پکڑا تو میں دوبارہ کر لوں گا. تو حضور مسعود صاحب, یہ سیاسی حالات, معاشی حالات ایسے صرف میرے اور آپ کے چمکانے سے لفظوں کے نہیں ہو جانے. جب تک دلوں میں قدورتیں آپ ختم نہیں کریں گے, بات چیت کا راستہ نہیں نکالیں گے, راستہ نہیں. عامر بھائی, آپ بھی یہی کوشش کرتے ہیں, ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ حقائق سامنے رکھیں. جو مسائل ہیں وہ اس کا ادراک یقیناً آپ کو ہے, لیکن اس کی انٹینسٹی عوام میں کیا ہے یہ ہم حکومت کو بتاتے ہیں, یہ ہم اپوزیشن کو بتاتے ہیں. شعیب شاہین صاحب, کیا مزاج آپ کو معلوم ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا؟ بات چیت تو ضرور ہونی چاہیے, عامر الیاس رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. کیا عمران خان صاحب, کیونکہ آپ کیسز کے حوالے سے ان سے ملاقات کرتے ہیں, رہتے ہیں ان کے ساتھ, تو کیسز وغیرہ تو اپنی جگہ میں اس پر آتا بھی ہوں, لیکن کیا مذاکرات کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے؟ اور عمران خان صاحب اگر یہ کریں کہ وہ فون اٹھائیں اور بات کریں آصف علی زرداری سے, شہباز شریف صاحب سے, تو کیا عمران خان صاحب اس کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ جب بھی ان سے ملیں, جب بھی آپ کی بات ہوئی ہے, اس کام کے لیے وہ کبھی تیار ہوں گے؟ دیکھیں مسعود صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ان کا ایک مطالبہ کیا تھا, وہ تھا الیکشنز. جب اس نے 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر دی, اس سے پہلے ان کو مذاکرات کی دعوت دی کہ آپ آئیں. آپ نے خود کہا تھا کہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں, آئیں جنرل الیکشن لے لیں پورے پاکستان کا, سارے ان کے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ان کی سٹیٹمنٹس آپ اٹھا لیں. قوم سے وعدہ کیا تھا انہوں نے, کوئی عمران خان کے ساتھ وعدہ نہیں تھا, قوم سے کیا ہوا وعدہ سے یہ پیچھے ہٹ گئے. جب عمران خان نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اور اس کے بعد اس کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں, اور اگر آپ نہیں کراتے ہیں تو آئیں میرے ساتھ مذاکرات کی بیس پہ بیٹھیں. اور اس نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی, سپریم کورٹ کے حکم پہ مذاکرات بھی ہوئے. کوشچن پھر وہی آیا کہ انہوں نے کہا جی ہماری ڈیٹ تو وہی رہے گی, اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی جگہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. دوسری بات جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ فون اٹھائیں گے جا کر زرداری صاحب سے اور نواز شریف سے بات کریں گے, شہباز شریف سے بات کریں گے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, نہ ہی یہ پاسبل ہوگا. جہاں تک دیکھیں اس بات کا تعلق ہے کہ پچھلے 1 سال سے بہرحال اسٹیبلشمنٹ اس کا سائز کٹ کرنے کے لیے پورے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہی تھی, جو کہ 9 مئی کے واقعے نے. شعیب شاہین صاحب, میں آپ سے یہی ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے گفتگو شروع کی ہے. عمران خان صاحب ایک طرف تو مذاکرات کی بات ٹھیک ہے کر رہے ہیں, کافی عرصے سے, غالباً 6-7 مہینے سے تو میں فالو کر رہا ہوں کہ وہ مسلسل مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, کنڈیشنل مذاکرات, اور پی ڈی ایم کہتی تھی کنڈیشنل مذاکرات پہ ہم نہیں بیٹھیں گے, وہ بات اپنی جگہ. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک اور بیانیہ اختیار کیا جس میں انہوں نے ریاست کو چیلنج کرنا شروع کر دیا, جس میں ریاستی اداروں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا, انہیں متون کرنا شروع کر دیا, ان کے خلاف غلط زبان استعمال کرنا شروع کر دی, جہاں انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنا شروع کر دیا. تو اس لب و لہجے کے ساتھ, اس طرز سیاست کے ساتھ مذاکرات نہ پہلے ہو سکتے تھے نہ اب ہو سکتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں مسعود صاحب, انہوں نے کبھی اس نے یہ کہا کہ فوج میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ملک کے لیے. اس نے ادارے کو نہیں ملائن کیا, متون کیا. اس نے اگر اس کا گلہ کسی ایک شخص یا 2 اشخاص سے تھا تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ ادارے کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے. آپ مولانا فضل الرحمان کی تقریر اٹھا لیں, آپ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی اور پارلیمان کی جانے والی گفتگو اٹھائیں, کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک نہیں کیے؟ کیا ججز کا نام لے کے ان کی تصویریں چلا کے ان کو کس طرح میں لائن کیا, ان کو کس طرح بلیک میل کیا؟ کیا وہ ادارہ نہیں ہے؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا شعیب شاہین صاحب کہ یہ چیف جسٹس کو متون کرنا یا ججز کی تصویریں جلسوں میں دکھانا, ان کے نام لینا, حاضر سروس محترم ججز کی, یہ ادارے پر حملہ ہے. آپ یہ تصور کرتے ہیں نا, تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ
فوج کا ادارہ ہو اس میں کچھ شخصیات کا نام دیا جائے اور یہ نہیں یہ ادارے پر حملہ نہیں ہے، یہ چند شخصیات کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو باتیں مختلف، ایک ہے کہ کسی شخص سے آپ کا گریونس ہے، کسی ایک شخص سے یا دو شخص سے یا چار شخص سے آپ اپنا گریونس بتاتے ہو، دوسرا ہے آپ پورے ادارے پہ حملہ کرتے ہو. دوسرے ادارے پہ جو حملہ ہے وہ آپ دیکھ لیں، ایز اے ہول آپ سپریم کورٹ کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے ان کے دروازے بند کرتے ہیں اور ججز کو آپ ملائن کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے کہا کیا ہے کہ جی آپ 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں. کیا اس کے اوپر یہ اٹیک نہیں ہے؟ پورے پارلیمان کے اندر آپ ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، یہ کوئی اٹیک نہیں ہے. آپ نے ایک شخص کے خلاف جو گریونس ہے کہ ان کا گریونس اگر اس نے بات کی ہے تو یہ ایک ادارے پہ حملہ نہیں تھا. کہ اگر 9 مئی کو جس طرح ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو گرفتار کر دیا، ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کر کے، دیواریں توڑ کے، شیشے توڑ کے، عملے کو تشدد کا نشانہ بنا کے، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنا کے آپ اس کو کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں اور بعد میں ایک بیک ڈیٹڈ وارنٹ آف ارسٹ کی ایگزیکیوشن کا بہانہ کرتے ہیں. اس کے بعد سے اس کو کیا پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. اور اگر ملک میں کوئی انڈیویجول غلط کام ہوا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ملک کی املاک ہیں، کسی کو بھی کوئی شعیب صاحب اب تو سبھی خوشی سے نہیں تو کرنا تو پڑے گی، اب مذمت تو کرنا پڑے گی، ظاہر سی بات ہے یہ تو کام درست تھا ہی نہیں، مگر جو ذہنوں کو پراگندہ کیا گیا اس کے بارے میں تو سب رہنما آ کے بتا رہے ہیں. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. دانیال چودھری صاحب بہت شکریہ، تھوڑا سا گفتگو یہاں پر ہو چکی ہے. سوال میرا پہلا یہی ہے کہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنا دی، بات انہوں نے اعلان پہلے کیا تھا، آج کمیٹی کا انہوں نے اعلان کر دیا. حکومت کی طرف سے واضح طور پہ کہہ دیا گیا مذاکرات نہیں کرنے. نواز شریف صاحب نے مذاکرات سے انکار کر دیا، پی ڈی ایم نے مذاکرات سے انکار کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود بھائی، پہلی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جو عمران خان نے کمیٹی بنائی ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے بنائی ہے. مجھے بات بتائیں کہ آپ کوئی بھی بندہ، اگر آپ نے کسی تیسرے بندے سے بننا ہو تو آپ اپنے بچوں کی کمیٹی بنائیں گے یا آپ خود فون اٹھا کے ان کو کال کریں گے یا ان سے رابطہ کریں گے؟ کیا آصف علی زرداری اور نواز شریف کی جو دوریاں ہیں وہ ان کے آگے بچوں نے آگے ختم کی ہیں کہ جو ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس سے، اور انہوں نے خود کالیں کر کے ایک دوسرے کو چیزیں ایشوز ریزالو کیے ہیں؟ ملک اور سیاست اس طرح نہیں چلتی. عمران خان آج بھی اپنی اسی انا پہ، اسی ایگو پہ، اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ 9 مئی کے جو حملے تھے انسٹیٹیوشنز کے اوپر، آپ کے گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر، آپ کے افواج کے اوپر، عمران خان کے سر پہ جوں بھی نہیں رینگی. وہ اس لیے نہیں رینگی کیونکہ اس کا اگلے دن کا جو انٹرویو تھا، جو اس سے نیکسٹ ڈے تھا، اس نے کیا کہا کہ مجھے اٹھا کے اریسٹ کرو گے تو پھر یہی ہوگا. کیونکہ اس کی ذہنی فطرت، ذہنی کیپیبلٹی یہی ہے. یہ پہلے دن سے کیا کہہ رہا ہے؟ جلاؤ، گہراؤ، ملک کو آگ لگاؤ. آج فرق کیا ہے؟ پہلے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا، پھر انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر کیا. جب پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا ہم نے کہا یہ دہشت گرد ہیں، کسی نے نہیں مانا. جب انہوں نے آ کے گھس کے اسلام آباد کے میٹروز کو، اسٹیشنز کو آگ لگا دی، ہم نے کہا یہ دہشت گرد جماعت ہے، ان کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرے. کوئی نہیں مانا. اور آج پورا ملک بول رہا ہے کیونکہ یہ ان کی ذہنی کیفیت ہے. اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. انہوں نے پوری زندگی سٹارڈم میں گزاری ہے. جو بیوی ہوئی تو اس نے کام نہ ماری تو لات مار کے چھوڑ دیا، بچے ہوئے تو اپنی مرضی کی نہ کوئی چیز ہوئی تو لات مار کے بیٹی کو چھوڑ دیا. یہ اسی طرح ہی انہوں نے لات مار کے اس ملک کو بھی پھینک دیا اور سیاست کو بھی. دانیال چودھری صاحب ان کی ذاتی زندگی پہ تو میں بات نہیں کر سکتا، آج پاکستان کے لوگ کھڑے ہیں ذاتی زندگی پر وہ جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے. 1% that is accountable and his name is عمران خان. مگر مجھے بتائیں نا، آپ بات بھی نہ کریں، ٹھیک ہے آپ کو بڑا اعتراض ہوگا اور بہت سے لوگوں کو ان کی سیاست سے اعتراض ہے، ہمیں بھی کافی چیزیں ہیں جو ان کی پسند نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، ملک میں ایک مقبول سیاسی جماعت نہیں ہے، پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہے، ابھی بھی ان کی جماعت خاصی مقبول ہے. ملک کو آگے چلنا ہے. آپ کی حکومت کی 14 ماہ کی جو پرفارمنس ہے سر، ایک سٹیٹمنٹ مجھے بات بتائیں سر مسعود صاحب، مجھے وہ لائن ڈرا کر کے آپ بتائیں کہ مجھے بتائیں کہ الطاف حسین نے کیا کہا تھا. ایک جلسہ تھا اور زندگی کے لیے بین ہو گیا، اور عمران خان نے جو کیا وہ کیا فرق ہے؟ یا تو پھر آپ آج یہ فیصلہ کریں کہ کوئی بھی آ کے اٹھ کے گالیاں دے، بلڈنگوں پہ حملے کرے، آگ لگائے، جو آپ کا دشمن نہیں کر سکا. آپ کہیں دانیال آپ غلط ہو، جو 9 مئی کو ہوا وہ بالکل ٹھیک ہوا.
آپ غلط ہو, آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا, اور آج جو بھی کرے گا آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا اس کو دانیال بھائی, کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں تو سوال یہ کر رہا ہوں, ہمیں آگے بڑھنا ہے. بھیجا ان لوگوں کو مسعود صاحب کس نے ٹرین کیا, ان لوگوں کو کون بولتا رہا, ان لوگوں کو بار بار کون بولتا رہا کہ صرف 3 پوائنٹس پہ حملہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کوئی ساتھ آپ کی اور حکومت میں ہے, آپ قانونی کارروائی کریں, 3 پوائنٹ سے اور یہیں حملہ کرنا ہے. سر آپ قانون کو حرکت میں لے کے آئیں, پکڑیں, بند کر دیں, ٹانگ دیں میری بلا سے, جو قانون کے مطابق ہوتا ہے وہ آپ کریں. لیکن مجھے اس کا تو جواب دیں, آپ کی 14 مہینے کی حکومت میں پاکستان کی جو شرح نمو ہے 0.29% ہے. مہنگائی جب سے پاکستان بنائے تاریخی مہنگائی ہے. پاکستان میں دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ شرح نمو ہماری اتنی نیچے گئی ہے جب سے پاکستان بنائے. آپ کے پاس جو ریزروز ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں. سر وہ جو پرفارمنس ہے, جو گورننس ہے آپ کی 70 سال کی ہسٹری میں, مجھے بات بتائیں نا مسعود صاحب, مجھے ایک بات بتائیں. آگے بڑھنا ہے سر, وہ جماعت ہیں جس کو ملک ڈوبتے ہوئے ملا. مجھے ایک سیکنڈ مسعود صاحب, ڈوبتے ہوئے ملا, ہم نے پرفارم کیا, ہم نے موٹر ویز کیوں بنائے تھے مسعود صاحب؟ میاں نواز شریف کا ویژن تھا کہ وہاں سے انڈیا سے ٹرک چلے گا, افغانستان جائے گا, پر ٹرک $100 دے گا. پاکستان کی معیشت نے بننا تھا, افغانستان نے بڑھنا تھا تو پاکستان نے ساتھ بننا تھا, ایران نے بڑھنا تھا تو پاکستان ایک ٹریڈنگ روٹ بننا تھا. مجھے بات بتائیں کہ عمران خان کے 4 سال کے دور میں انہوں نے 6 ارب روپے میں, $6 ارب میں مسعود بھائی انہوں نے پورا ملک بیچ کے آگئے. میں عرض کروں آپ سے دانیال بھائی, کہ ہم آج تک IMF کے پیچھے بھاگتے رہے کہ بھائی کہ خدا کے لیے. مجھے معلوم ہے آپ کے پاس بہت ساری باتیں جو آپ کہہ سکتے ہیں, میں عرض کرنا ہی چاہ رہا ہوں, محدود سا وقت ہوتا ہے, اس میں اپنا پروگرام جو ہے اس کو ری انسٹیٹ کر دیں مسعود صاحب. دیکھیں ایک وقت میں نواز شریف صاحب سیکیورٹی رسک بھی بنے پاکستان کے لیے, وہ خطرناک بھی ہو گئے. یہی کام بیوی کے ساتھ ہوا, یہی آصف علی زرداری کے ساتھ ہوا, یہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی پاکستان کی ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی لیڈر اس پروسیس سے گزر چکا ہے. آپ اس دفعہ بھی جو قانونی طور پر بنتا ہے بالکل کیجئے, انہوں نے جو غیر قانونی کام کیا کرنے دیجئے, لیکن ملک کو تو آگے لے کے چلنا ہے نا. ہم نے عمران خان کا ویژن نہیں تھا, چلیں وہ ناکام ہو گئے, آپ کو تو ویژن ہے. پاکستان میں جو آج مسعود صاحب مجھے ایک بات بتائیں, سنس 1947 GHQ پہ آج تک 2 حملے ہوئے ہیں. ایک جو وہ آپ کے دہشت گردوں نے کیا تھا, دوسرا عمران خان کی لیڈرشپ میں ان لوگوں نے حملہ کیا. پوری دنیا نے دکھایا کہ پاکستان یہ وہ بلڈنگز اور وہ گیٹ اور توپیں گرانے کی بات نہیں ہے, یہ ویژولز اور دنیا کو میسج بھیجنا کہ ہم انٹرنلی کیا اتنے کمزور ہیں کہ ایک جتھا اٹھ کے آئے گا اور آپ کی بلڈنگز اور چیزوں کے اوپر حملہ کر دے گا اور اس کا کوئی اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہوگا. مسعود صاحب ان تمام چیزوں کو کون کہہ رہا ہے اکاؤنٹیبل نہ ہو, آپ کریں اکاؤنٹیبل, مگر سر ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے؟ ابھی آپ نے بجٹ دینا ہے, IMF کا پروگرام آپ کے ساتھ آگے ایک طرح چلے گا, مسعود صاحب ایک طرح آگے چلے گا. ہم نے مسعود صاحب یہ ہم نے حکومت جب لی نا تو ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. ہم پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا رہے ہیں آج تک, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی معیشت اگلے کچھ مہینوں, اگلے 8-5-4 مہینوں میں معیشت بہتر ہوگی. آپ کی چیزیں چلیں جی بہتر. مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ بالکل 9 مئی کے واقعات کی مذمت کون نہیں کر رہا اور کیوں, کون کیسے نہیں کرے گا مذمت. یہ قابل مذمت فعل تھا, عمل تھا, جن لوگوں نے کیا ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, قانون کے سامنے ان کو لانا چاہیے. لیکن جس طرح سے حکومت آگے بڑھ رہی ہے معاملات کو لے کر, ایک کے بعد یعنی ابھی رہائی ہوتی ہے اور پھر گرفتاری, پھر رہائی ہوتی ہے اور پھر گرفتاری, اور پھر جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں بات بھی نہیں کرنی ہے. کیا ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بالکل ایلیمنیٹ کر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, ملک آگے بڑھ جائے گا؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے دانیال صاحب سے جو گفتگو ہو رہی تھی, دانیال چودھری صاحب سے, انہوں نے کہا کہ اگلے چند مہینوں میں معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. جو اگلے مالی سال کے لیے حکومت نے ہدف رکھا ہے شرح نمو کا, وہ 3% رکھا ہے. 3% شرح نمو میں یہ ایک حقیقت ہے کہ نہ نئی نوکریاں پیدا ہوں گی اور نہ ہی مسائل بہت حل ہوں گے. بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے, بہت اہم فیصلے کرنے ہیں, بڑے فیصلے کرنے, ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے پورا اکانومی کو, پورے سسٹم کو. عامر الیاس رانا صاحب, اس صورتحال میں, اس تلخی کے ساتھ ایک پاکستان کی سیاسی جماعت ہے, کیا وہ ایلیمنیٹ ہو جائے گی, بالکل ختم ہو جائے گی؟ لوگ جو ٹھیک ہے اس کا شرازہ بکھر رہا ہے اس جماعت کا, لیکن کیا ان کا جو ایک ڈسٹرسٹ ہوگا سیاست پر, سیاسی عمل پر, آنے والی حکومت پر, اس کے ساتھ ایک بڑے مینڈیٹ کی حکومت چاہیے
تو وہ بڑے مینڈیٹ کی حکومت نہیں آتی ہے تو پھر کیا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا چونکہ ٹیکنیکل سوال ہے معاشی معاملات کے اوپر، بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہماری کوئی حالت نہیں ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہمارے کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، ہم پہلے بھی قرضوں پہ بنایا کرتے تھے اور اب ہمارے پاس قرضے بھی شاید اتنے اویلیبل نہیں ہیں۔ یہ بجٹ برائے نام ہوگا، اس میں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے کہ قرضے اور ڈیفنس کے اخراجات بھی آپ کے پاس بنیادی طور پہ پورے نہیں ہوتے، آپ جو ڈیولپمنٹ تو بالکل بھول جائیں کہ آپ کے پاس جو ضروری اخراجات ہیں، جو تنخواہیں ہیں وہ دے دیں۔ سیدھی سی بات ہے، جتنی کلیکشن ہوگی ٹیکس کی وہ سب قرضوں کے سود میں چلی جائے گی اور پھر جو ہوگا وہ قرضہ لے میں کر آپ ہی کو ہمارا کہہ رہا گزارا ہوں ہونا ہے۔ خسارے کا جی ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ خسارہ ہم وہاں سے پورا کر لیں گے، کوئی چانس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سچ اور حقیقت یہ ہے چونکہ آئی ایم ایف اس وقت کلیئر ہے کہ وہ جو ہم سی پیک کی طرف گئے ہیں، پاکستان کی ریوائیول اکانومی کے لیے گئے ہیں، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کیونکہ جو پری کنڈیشنز تھی نا، جتنی زیادہ سے زیادہ آئی ایم ایف لگا سکتا تھا وہ لگائے ہیں اور انہوں نے نہیں مانے، چونکہ امریکہ کا ایجنڈا اس وقت ہیجمنی بنانا ہے انڈیا کی، چائنا کے مقابلے میں کھڑے کرنا ہے، ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں، چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہر مشکل وقت میں، باقی سب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں چائنا نے ایران اور سعودی عرب کی صلح کرا دی، جی ہمارے لیے بڑے سبق ہے کہ ہم کب تک امریکہ کی طرف دیکھیں گے، ہمیں راستے بنانے ہیں۔ یہاں پہ ہماری سیاسی جماعتوں کی حالت ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کسی بڑے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، کسی کو آج اگر الیکشن ہوں، یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کے کھمبے جیتیں گے، میرا بالکل نہیں خیال، کیونکہ کینڈیڈیٹ پراپر نہیں ہوں گے، مہم بھی پوری نہیں ہوگی، کسی کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ بجٹ کے بعد 2 مہینے میں ماحول بنا لیں کہ ٹائم پہ آپ کو الیکشن کرانے ہیں، جو نومبر بھی ہو سکتے ہیں، جو اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ کو یہاں پولیٹیکل کام بھی کرنا ہوگا اور آپ کو بہت بڑی چینج چاہیے ہے کہ آپ کے معاشی فیصلے کس طرح کے چلیں گے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کوئی بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں، آپ کوئی بڑی لوگوں کو بجٹ ہوتا ہے نا کہ انسینٹیو دینا، یہ ایک ایسا بجٹ نارملی تو ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور یہ سیاست میں رہتے ہوئے ریاست کو بچانے کا نعرہ لگا بیٹھے، ڈار صاحب کو اس تکبر کا نشانہ بالکل پبلک سے بھی بننا پڑا ہے، اور تکبر صرف اللہ کی ذات کا ہے، جو انہوں نے کہا تھا دیکھیں میں اترا نہیں ہوں، ڈالر کہاں پہنچ گیا، تو آج وہ سب کے لیے جائے عبرت بھی ہیں۔ یہ کام جس حکمران نے کیا، جس وزیر نے کیا، اس کو اللہ نے دن میں تارے دکھائے کہ بتاؤ تم کہ تم نے انشاءاللہ کہنے کے علاوہ یہ کام کیسے کر دیا۔ تو ڈار صاحب کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا، ظاہر ہے پھنس گئے ہیں، کیونکہ وہ صرف 12-14 دن پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کو وزارت سے فارغ کرا کے جلدی آ گئے تھے، ورنہ 6 مہینے سے زیادہ ان کی وزارت نہیں تھی، جو آج تک ان کے اپنی پارٹی کے لوگ گلے پڑے ہوئے ہیں، ناراضگی ہیں ان کی رشتہ داری کی وجہ سے میاں صاحب سے۔ ہماری تو پاکستان کے لیے دعا ہوگی کہ یہ پھر کوئی رستہ کر لیں، اختیار کر لیں، بیٹھ جائیں، کیونکہ کہانیوں میں کوئی کہانی نہیں ہے ہماری، نہ معاشی ہے، نہ سیاسی ہے، نہ دنیا بات کر رہی ہے۔ ایک چائنا ہے کہ اگر آپ کلیئر کر لیں کہ پھر آپ چھوڑ دیں مغرب کو، یہاں ہمارے اسلحے بھی وہیں سے آتے ہیں، ہمارے جو بڑے ایلیٹ کلاس ہیں ان کے بچے سارے مغرب میں پڑھتے ہیں، چائنا میں تو بہت تھوڑے لوگ اب جانے لگے ہیں۔ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ امریکہ کے پاس جاتے ہیں تو امریکہ طے کر چکا ہے کہ آپ کو انڈیا کے زیر نگی رہنا ہوگا۔ تو عمران خان صاحب تو وہاں سے ورلڈ ٹائٹل جیت کے آئے تھے، ٹرمپ کے ساتھ 5 اگست کو ہمیں 2019 کو تحفہ دیا کہ کشمیر انہوں نے لے لیا اور ہمیں دھوپ میں کھڑا کرنے کی سزا دی، اور آج ان سب کو دوبارہ مودی کا یار بن گیا، فلانا ڈھمکانا۔ یہاں کبھی کسی کو یہ نہیں ملا سرٹیفکیٹ کے محب وطن ہے، جو بیٹھا ہے وہ غدار ہے، جو چلا گیا وہ غدار ہے۔ سوچنا چاہیے، جو بات پہلے سیگمنٹ میں تھی، عمران خان آج وقت ہے کال کر لیں، جو نواز شریف اور زرداری کو وہ کہتے ہیں نا نہیں کریں گے، پھر ان کے پاس کال کرنے کی وہ کیپیسٹی بھی نہیں رہے گی کچھ عرصے کے بعد۔ عامر بھائی دیکھیں، وہ کال کریں یا نہ کریں، اگر اناؤں کو تسکین پہنچانی ہے نا، آج ان حالات میں بھی اناؤں کو تسکین پہنچانی ہے، تو میں تو دیکھ رہا ہوں دانیال چودھری صاحب کی طرف دیکھوں گا، میں ان کی لیڈرشپ کی طرف دیکھوں گا، میں عمران خان کی طرف دیکھوں گا، میں زرداری صاحب کی طرف دیکھوں گا، اور مجھے تو نظر آئے گا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو تو مسئلہ نہیں ہے، چاہے گوشت 5000 روپے کلو بھی ہو جائے، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، آٹا جو ہے وہ کتنا بھی مہنگا ہو جائے ان کو مسئلہ نہیں ہے۔ انا کی بات مسعود بھائی آپ جتنی دفعہ مرضی کر لیں، عمران خان صاحب کی انا آج تک نیچے نہیں آئی، ان کی باڈی لینگویج جو صحافی ملے ہیں اس کے اندر شکست و ریخت سامنے تھی، ٹینشن ان کو تھی، ہوگا کیسے، کیا ہوگا، باقی کہہ دینا ہفتے 10 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے اور بات ہے۔ آج بھی وقت ہے، بات کر لیں،
इन्हीं लोगों से इनको रास्ता मिलेगा, वरना जिनको इन्होंने हर बुरे लक़ब से पुकारा है, इनके लिए कोई रास्ता है नहीं इस वक्त। रास्ता मैं है नहीं देख नहीं। रहा ठीक कि है, इमरान शोएब खान शाहीन साहब को कोई रास्ता। ये जो नवाज शरीफ भी बहुत ज़्यादा पब्लिक के ऊपर थे 17 में 18 में, भुट्टो भी थे, और जब फैसले हो गए तो फिर अब आप देख लें क्या क्या होता रहा। शोएब शाहीन साहब, अब इमरान खान साहब के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा हना के असीर रहे। कभी उन्होंने जो है, जैसे मैंने भी शुरू में कहा और ये तारीख गवाह है कि उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन से कोई राव रस्म नहीं रखे, वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं रखा। राव रस्म तो दूर किया, वर्किंग रिलेशनशिप होता है वो नहीं रखा। अब नतीजा ये है कि उनकी पार्टी शिकस्त व रेख का शिकार है। अब वो चाहते हैं कि जी उनको कॉल की जाए, नवाज शरीफ साहब को की जाए, शहबाज शरीफ साहब को की जाए, आसिफ अली जरदारी साहब को की जाए। इमरान खान साहब अब भी नहीं करेंगे। मुल्क के जिस हालात का रोना इमरान खान साहब रो रहे हैं, इसका तो बड़ा दर्द है उनको। ये मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे अगर बातचीत नहीं होगी, कोई पहल नहीं करेगा, अब भी अनाओं के बुत नहीं टूटेंगे, तो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? इसका इदराक है इमरान खान साहब को? देखिए, इमरान खान साहब से ज़्यादा इस मुल्क का किसी को इदराक नहीं है। देखिए, पिछले साल उनको आउस्ट किया गया, उनके ऊपर कातलाना हमले हुए, वो 150 से ज़ायद मुकदमात को सामना करके सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के तौर पर मैं समझता हूँ वाहिद फेडरेशन की अलामत है इमरान खान इस वक्त। उसके बावजूद वो इस मुल्क में बैठा है, ना लंदन भाग के गया, ना वो दुबई भाग के गया। मैं दानियाल साहब की एक बात करके कि मैं उनसे एक अर्ज करूंगा कि आप किसी लीडर की पर्सनल लाइफ में ना जाएं, क्योंकि जब आपके लीडर्स की पर्सनल लाइफ में लोग आएंगे तो आपको दुख होगा। ये मुनासिब नहीं है, ना ही मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूँ। लेकिन एक दो बातें सिर्फ कर दूं। ये कह रहे हैं कि हम तो मुल्क को संवारने आए थे और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने। इनकी गवर्नमेंट का जो इंडिकेटर्स हैं, पिछले साल जीडीपी ग्रोथ थी 6.1%, आज आपने खुद बता दी है 0.29%। फैक्ट्रीज आपकी बंद हो चुकी हैं, रिजर्व आपके लोएस्ट पोजीशन पे चले गए हैं, आपकी बेरोजगारी इस कदर उरूज पे है कि गरीब आदमी को खाने तक नहीं मिल रहा, और अफरात ज़र की बात ही ना करें। मैं इस पे मजीद तफसील में जाए, रेवेन्यू शॉर्टफॉल 400 अरब का है सर। मैं कोई मईशतदार नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात करूंगा। देखिए, इस वक्त मुल्क को किस स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी पीडीएम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम की सूरत में या इत्तेहादों की सूरत में इस वक्त इक़्तिदार में है, हमारे मुल्क की मुख्तदर तबके, हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सब मिलके एक शख्स को गिराने में लगे हुए हैं। आज अगर अदालत से ना बरी होने की जरूरत है, ना आपको कानून की जरूरत है, ना आपको एविडेंस की जरूरत है, एक जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और आप दूध के धुले बन जाएं। और अगर अदालत आपको एक दफा रिलीज कर दे, 2 दफा कर दे, 3 दफा कर दे, 4 दफा कर दे, 5 दफा कर दे, आपको दोबारा अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया जाएगा, जेल से गिरफ्तार किया जाएगा, घर की चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ भी पामाल किया जाएगा। ये है हमारा बड़ा मुख्तसर दोहरा निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून। अगर इस तर्ज अमल के साथ आप ह्यूमन राइट्स की जितनी बदतरीन वायलेशन हमने पिछले 1 साल में देखी है और जिसकी आज सबसे बड़ी मिसाल नजर आ रही है, मैं समझता हूं कि शोएब इससे साहब, ज्यादा वर्स्ट कंडीशन मेरे ख्याल में इन बातों से ऊपर आ जाना चाहिए। चेहरा पेश कर रहे हैं। जब आपकी हुकूमत थी तो जिस मैं तरीके से आपके मुखालफिन की गिरफ्तारियां होती थीं, वो ढकी छुपी बात किसी से नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी पे आपने क्या केस बनाया, मिफ्ता इस्माइल को किस चक्कर में अंदर डाला, एहसान इकबाल को क्यों आपने अंदर किया, एक स्पोर्ट्स सिटी बना रहा था बंदा, उसमें आपने उसकी करप्शन डाल दी, राना सनाउल्लाह पे आपने हीरोइन डाल दी, तो वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं थी, तो आपने भी गलतियां की, हमने उस वक्त मजम्मत की थी। हम आज भी कह रहे हैं कि पीडीएम को अब ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, मगर आप ये तस्लीम करें कि आपने भी ये सब कुछ किया था। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ये सब कुछ हो रहा है। मसूद साहब ये किए थे करप्शन चार्जेस पे अगेंस्ट जो पॉलिटिशियंस थे, लेकिन किसने किया था? वो नैब ने किया था। सर झूठे चार्जेस थे ना, कंट्रोल में था। आज भी मसूद साहब मेरी बात को मुकम्मल होने दे, मुझे मुकम्मल होने दे, 1 मिनट। नैब के चेयरमैन बड़े काबिल एहतराम, इमरान खान को भी नैब ही पकड़ने गई थी, जस्टिस जावेद इकबाल, रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब इस वक्त भी शहबाज शरीफ हुकूमत के मिसिंग पर्सन के चेयरमैन है। वो इस वक्त भी इनके पसंदीदा तरीन शख्सियत है। लिहाजा ये कहना कि जी ये इमरान खान कर रहा था, मुझे बता दे पुलिस का कहाँ इन्फोर्स किया है उसने, किस जगह पे पुलिस को मिसयूज किया है, 150 मुकदमात किसने बनाए इमरान खान के खिलाफ? आमिर रियाज सलाना साहब ने जैसे कहा, मैं कहने ही वाला था ये बात कि इमरान खान को भी तो नैब ही पकड़ रही है सर, नैब ही तो हरकत में आई हुई है। नैब जो अब आई है, ये वाली नैब और उस वाली नैब में फर्क है।
میں نہیں جانا چاہتا. نیب پکڑ رہی ہے تو ٹھیک ہے, پکڑے, قانون کے مطابق پروسیڈ کریں نکاڈس وتھ لا. یہ نہ کرے کہ چھٹی والے دن کا بیک ڈیٹڈ آپ ایک وارنٹ آف ارسٹ صرف اس کو کریٹ کر کے وہ شو کر دیں کہ رینجرز پکڑنے والے ہیں اور کھاتا نام استعمال ہو رہا ہے کہ آپ کے نیب کا. لیکن میں آپ کے سوال کو آگے لے کے جا رہا ہوں. چھٹی والے دن مجھے بتا دیں کتنے انہوں نے وارنٹ آف ارسٹ سائن کیے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ مجھے جو یاد ہے نا شاہین صاحب, آپ نے جو پہلی بات کی اس سے تو میں پورا اتفاق کرتا ہوں کہ معاشی اشاریے خاصے بہتر تھے, اور معیشت کے اس وقت کیونکہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے جو اعداد و شمار آئے, کوئی اشاریہ معیشت کا کوئی انڈیکیٹر ایسا نہیں ہے جو رائزنگ ہو, سب ڈکلائن پر ہیں. تو یہ تو میں ٹھیک, یہ اس میں تو ٹھیک ہے. لیکن جہاں آپ بات کر رہے ہیں نیب کی گرفتاریوں کی, تو سر شہزاد اکبر ہمیں پہلے بتاتے تھے گرفتاری بعد میں ہوتی تھی, فواد چودھری پہلے بتاتے تھے گرفتاری بعد میں ہوتی تھی. تو وہ بھی کوئی دور اچھا نہیں تھا, یہ بھی کوئی دور اچھا نہیں ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا اگر فواد چودھری غلط کر رہا تھا, واٹس ایپ پہ وارنٹ آتے تھے موٹر وے پہ, جو نیب غلط کر رہے تھے, whosoever is responsible آپ اس سے پوچھیں. لیکن میں آتا ہوں آپ کے اگلے سوال کی طرف. اس وقت ملک میں آپ کی سب سے بدترین سچویشن ہے پولیٹیکلی, سوشل پوائنٹ آف ویو سے, آپ کے اکنامکلی. آپ کو ضرورت ہے ایک سٹرانگ گورنمنٹ کی, اور وہ سٹرانگ گورنمنٹ تبھی آئے گی جب فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کا لوگوں کو حق دیں گے. یہ میرا حق ہے, یہ عوام کا حق ہے. بالکل ٹھیک. اب میں دانیال چودھری صاحب سے ذرا پوچھ لوں نا. اور لیکن اگر اس طرح جس طرح آپ نے محترمہ فاطمہ جناح سے غدار بنانے, ٹھیک ہے, وہ ساری باتیں ہوتی ہیں, الرحمان کو غدار بنایا, اور یہ سلسلہ میں نے یہ ساری باتیں کر لی. دانیال چودھری صاحب, اب ملک کے حالات اس وقت بہتر ہوں گے جب ایک مضبوط گورنمنٹ آئے گی, اور مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ مضبوط گورنمنٹ اس وقت آئے گی جب عمران خان سیاست سے نااہل ہو چکے ہوں گے, جب ان کی پارٹی ختم ہو چکی ہوگی, کیونکہ آپ کے نزدیک یہ ایک فتنہ ہے اور فتنے کا سر کچلنے کی باتیں آپ کی لیڈرشپ کرتی ہے. تو اب جب بھی الیکشن ہوں گے تو اس میں آپ کے نزدیک, آپ کی لیڈرشپ کی خواہش کے نزدیک, بلاول بھٹو صاحب کا میں نے شارٹ سنایا, ان کے نزدیک عمران خان کی گنجائش نہیں ہے غالباً. تو ایک بریک کے لیے مجھ سے کہا جا رہا ہے, اس کے بعد مجھے جواب دیجئے کہ مضبوط مستحکم حکومت آئے گی اس اگلے الیکشن میں, مگر عمران خان اس میں نہیں ہوگا, یہ پوری کوشش ہے. ویلکم بیک. ملک کو ایک کنسنسس کی ضرورت ہے, ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. دانیال چودھری صاحب, آپ کی لیڈرشپ کا میں نے ذکر کیا بریک سے پہلے بھی, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کے بیانات سے کہ جب تک عمران خان موجود ہے تب تک جب تک اس کی پارٹی موجود ہے, الیکشن نہیں کروانے یا اتنا کمزور کر دینا ہے کہ اس کو وہ الیکشن میں پرفارم نہ کر سکے, حصہ نہ لے سکے. اب تو اس کی کوئی لیڈرشپ بچی نہیں ہے. تو یہی پلان ہے کہ آگے چل کر ایک مضبوط حکومت تبھی آ سکتی ہے, عمران خان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا کچھ. مسعود صاحب, عمران خان ایک فتنے کا نام ہے, ایک جھوٹ کا نام ہے, ایک پروپیگنڈے کا نام ہے جس نے پاکستان کو آج یہاں پہنچایا. ہاں, اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو پاکستان, کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا جہاں پاکستان کی آج معیشت ہے وہ عمران خان کی اور ان کے جھوٹے وعدوں اور جھوٹی حرکتوں اور جھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں آج. لیکن آگے فیوچر کی پالیٹکس جو ہے, پاکستان کو اس بحران سے نکالنا میرے خیال سے پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اور ایسے پاکستان کو اس معیشی حالات میں سے نکالنا اور بہتر کرنے میں کسی فتنے, کسی فساد, کسی جھوٹ, کسی بیرون ملوث انسان جو لوگوں کے انگلیوں پہ ناچتے ہوں, ان کی سپیس نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں اگر آپ چاہتے ہیں اور اگر کچھ مہینوں اگلے کچھ سالوں میں کہ پاکستان میں بہتری آئے, الیکشن کے بعد میں بھی پاکستان گروتھ ہو, تو مجھے اس سیاست میں عمران خان اس سیاست کا حصہ بنتے ہوئے نظر نہیں آتے. مجھے تو بڑا ایک کلیئر ویوڈ مجھے کلیئر پکچر نظر آ رہی ہے کہ عمران خان ایک ہسٹری کی جماعت بن گئے ہیں. عمران خان پاکستان میں ایک عبرتناک, جس کو کہتے ہیں نا, شکست کھائیں گے اپنے الیکشنز میں بھی, اور یہ واپس اسی ٹانگا جماعت پہ جائیں گے جہاں یہ بنے. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ الیکشن عمران خان کے نام پہ لڑو گے, یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے کبھی حلقے میں الیکشن لڑائی نہیں ہے. ہم لوگ جو حلقوں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایسا بندہ جس کی 500 ووٹ بھی ہوں, وہ بھی ہار اور جیت میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ آج عمران خان سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں, ان کے جھوٹے بیانیے کی وجہ سے, ان کی غداری کی وجہ سے, ان کی گالی کی وجہ سے, انسٹیٹیوشنز کو ڈیوائیڈ کرنے کی وجہ سے,
اس کا عمران خان کو اتنا برا افیکٹ ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ 12 13 14 سے زیادہ یہ سیٹیں نیشنل کی جیت سکتے ہیں. مجھے آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ بیٹر دین دس. کچھ کے پی کے سے اگر جیتے بھی تو یہ حکومت کہیں نہیں بنا سکتے. پاکستان تحریک انصاف کے شاید کچھ لوگ اور جو جماعتوں میں جائیں اور حقیقی بنے وہ تو سیٹیں نکال لیں, لیکن جس کے اوپر عمران خان ہاتھ رکھے گا وہ پارٹی بھی ختم ہوگی, وہ لوگ بھی اپنی سیاست کو خیر آباد کہیں گے اور ان کو پاکستانی عوام ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گی. اور جو ان کے ساتھ چلے گا اور جو ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے وہ محب وطن نہیں ہو سکتا. جو اپنے انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اپنے ملک کو جلاتے ہیں, گراتے ہیں. میں نے پہلے دن ایک بات کی تھی, دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ طالبان. جو ہمارے بچوں کو مارتے ہیں ان میں گڈ اور بیڈ نہیں ہو سکتا, ان میں ہم تفریق نہیں کر سکتے. اسی طرح وہ لوگ جو لوگوں کو اکساتے ہیں, لوگوں کے بچوں کو جیلوں میں ڈلواتے ہیں, ان کو اکسا کے اپنے فوجی انسٹالیشنز کے اوپر, اپنے دفاتر کے اوپر حملے کراتے ہیں, ان میں گڈ اور بیڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک دانیل صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ان کے لیڈر ہیں, انہوں نے ان سے کروایا ہے, and he and the other people involved in it, they will face the consequences and the music in the coming months and years. بالکل دانیل صاحب, آپ کا جواب آ گیا. اور اس کے بعد عامر سنان صاحب, مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو بات ہوتی تھی نا کہ ملک میں مساق معیشت ہو, ہم بھی کہتے تھے یہ بڑی اچھی بات کی ہے, ہونا چاہیے. اب پھر بات ہوتی تھی کہ مساق جمہوریت ہو. تو یہ مساق کچھ بھی کر لیں, اصل میں یہ سیاست جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بزنس ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عمران خان آپ کمزور نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, بات چیت نہیں کرنی, ورنہ مساق جمہوریت موجود تھا جس پر ملک کی دونوں بڑی جماعتوں نے, مولانا فضل الرحمان بھی اس میں شامل تھے, سائن کیے تھے. اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں سیاسی طور پر وہ مساق جمہوریت کی نفی ہے. تو بہرحال اب ایک نئی جماعت بن رہی ہے. عامر صاحب مجھے ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, کوئی 71 بندوں نے ان سے ملاقات کی ہے, تحریک انصاف سے نکل کے گئے تھے, دفتر ان کا بن چکا ہے. آنے والے الیکشن میں ان کا کیا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ان کے پنجاب میں ہوتے ہوئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اور تحریک انصاف کو؟ چھوٹی سی بات میں نے پہلے کہہ دی تھی آپ کو کہ ان حالات میں الیکشن ہوئے تو کسی کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہوگا جو آپ مضبوط حکومت سوچ رہے ہیں کہ ہوگی. نہیں, میں مضبوط حکومت نہیں سوچ رہا عامر بھائی, میں کلیئر کر دوں, میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا الیکشن سے پہلے ایک سیٹنگ ہو جائے بات کہی تھی نا کہ اور کوئی کسی اتفاق پر آ جائیں گے لوگ. آپ کے سوال کو سمجھ کے آ رہا ہوں. جی میں آپ کی بات نہیں کر رہا, شعیب شاہین صاحب نے کہی تھی کہ جو ان کے خیال میں موجود تھا کہ عمران خان کی صورت میں ایک مضبوط حکومت ہو سکتی ہے, جیسے ان کے خیال میں یہ موجود تھا کہ نیب جو ہے اس وقت فرشتے وضو کیا کرتے تھے اور نیب کے اندر وہ موجود نہیں تھا. میجر شہزاد جو کہتا تھا بندہ چک لیا وہ کاغذ بنا لیں گے, جہاں واٹس ایپ کے اوپر یہ جو کہہ رہے ہیں نا بیک ڈیٹ پہ نکالا گیا, اس جرنل کا نام لیں جس نے نکالا ہے کہ وہ عمرے سے پہلے سائن کر کے گیا تھا کہ نہیں کیا تھا, نذیر بٹ صاحب. اور یہاں پہ بلایا شہباز شریف کو کس کیس میں جاتا تھا, پکڑا کس کیس میں جاتا تھا. یہ دھاندلیاں ان کے دور حکومت میں پراپرلی ہوئیں. آج ایک جسٹس صاحب ہیں حسن اظہر نقوی صاحب, اگر میں نام حسن اظہر نقوی صاحب, انہوں نے ایک ویب سائٹ پہ فیصلہ چڑھایا, وہ اتروا دیا. ظاہر ہے وہ چیف جسٹس کے حکم پہ ہوا, اور وہ جج ہیں جنہوں نے 8 نے فیصلہ دیا تھا کہ جناب یہ سٹے کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ریگولیٹ کرنے کا. وہ لکھتے ہیں اپنے فیصلے میں کہ جناب والا عدلیہ کے پاس جوڈیشل سکروٹنی کا اختیار ہے, لیکن اسے بہت احتیاط سے استعمال کریں. یہ ایک دن پہلے انہوں نے ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا, 14 کو انہوں نے سٹے کیا تھا, جو فل کورٹ نہیں بلائی جا رہی, جہاں سے اصل معاملات گڑبڑ آئے ہوئے ہیں کہ انصاف لوگوں کو پراپر ایک پارٹی کو مل رہا ہے. پہلے بھی انہی کے حق میں فیصلے ہو رہے تھے, آج بھی اگر آپ 3 دن نہیں آ رہے, آپ 2 دن نہیں آ رہے, تو آپ کی ضمانتیں پھر بھی جج انتظار کر کے دیں گے. آپ انصاف ٹھیک کیجئے, آپ فوج کو پیچھے ہٹائیے, سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے کرنے دیں, آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. چھوٹی ہوں بڑی جماعتیں ہوں, یہاں کئی آئی کئی گئیں, اس ملک کو چلنا چاہیے. فوج پیچھے ہٹنا چاہتی ہے, آپ اسے رستہ دیں. عدلیہ کو وہ غلطی ماننی ہوگی جو سہولت کاری اسٹیبلشمنٹ کی اس نے کی, اور آج بھی وہ تسلیم نہیں کر رہے. باقی سب مان چکے, مساق جمہوریت کر کے بے نظیر اور نواز شریف نے مانی ہم نے غلطیاں کی. آج بڑا دل عدلیہ کو کرنا ہوگا. آپ سٹے دیتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ سینئر موسٹ جج کہتے ہیں ہمیں بلا کے پوچھا بھی نہیں. یہ گلے شکوے آپ کو ہم بار بار کہتے ہیں, آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی بڑا اہم ٹاپک ہے. بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی. شاہین صاحب جلدی سے جو گفتگو عامر بھائی نے کی اس پر آپ رسپونڈ کیجئے پلیز.
لیکن پہلے تو میں دانیال صاحب کی بات کا ایک جواب دے دوں جو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے, کوئی ان کے نام کے اوپر ووٹ نہیں دے گا, تو پھر تو آپ کے لیے بڑا اچھا ہے. 14 مئی کا الیکشن کی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, آپ 14 مئی کی بجائے اب آپ 14 جون کو الیکشن کرا لو, رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے ہوتے ہوئے سارے ان کے لیڈر چھوڑ گئے تھے, لیکن بے نظیر جب واپس آئی 86 میں سب سے زیادہ موسٹ پاپولر لیڈر تھی. آپ کو محمد خان جنیجو کو دریافت کرنا پڑا جن کے وطن سے نواز شریف پی ایم ایل این بنائی گئی, پی ایم ایل این کے وطن سے آپ نے پی جو ایل مشورہ دیا بنایا ہے گیا, پھر شعیب پیٹریاٹس صاحب کا تڑکا لگایا کیونکہ گیا. وقت کم ہے, میں اسی پر رد عمل لے لوں. دانیال صاحب کا بھی اس وقت بھی ایک ہی پارٹی ہے جس کی موسٹ پاپولر پارٹی ہے, وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی. سر وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا نظریہ دانیال تھا. صاحب کوئی یہ خطرہ نہیں ہے, عمران آپ ان خان سے کوئی کنفیوز نہ پاپولرٹی کریں. نہیں ہے, کرا دیں الیکشن. مسعود صاحب ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک نظریہ تھا. عمران خان ایک ٹانگا پارٹی ہے جن کو اٹھا کے ایلفی سے جوڑا گیا, اور جب آپ میرے پاس وقت اشارہ ختم ہو نکالا گیا. تو سب زہرے نکلتے گئے. دانیال صاحب مجھے بہت بات شکریہ آپ بتائیں کا, کہ شعیب شاہین صاحب آپ کا بہت شکریہ, عامر علی اسلانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. وہی حالات جو تھے سو ہیں اور یہی آگے چلتے نظر آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ استحکام آئے ملک میں, سیاسی استحکام, معاشی استحکام, جو بحران ہے ان سے ہم نکل سکیں اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھ جائے اور اس ملک کے لیے سوچے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.